वेलकम बैक। सबसे पहले खबर आपको दें, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुसलसल तगड़ा, रुपया कमजोर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर बेकाबू होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। फॉरेक्स रिलीज के मुताबिक आज डॉलर मजीद 83 पैसे महंगा होकर 186 रुपए 6 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 186 रुपए 70 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। 1 अप्रैल से अब तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 2 रुपए 58 पैसे की कमी हुई है। और ऐवान सदर का इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ खत में इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन में इलेक्शन के इनेकाद की तारीख का कहा गया है। आर्टिकल 48(5)(a) 224(2) के तहत सदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करेंगे। असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना होते हैं। तारीख के ऐलान के लिए एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग पर असखुद नोटिस केस की समाअत जारी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने चीफ जस्टिस को पंजाब असम्बली सूरत हाल से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कौमी असम्बली में 3 अप्रैल वाले मामले को मंतक़ी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, दूसरी साइड को सुनना है, एक तरफा फैसला नहीं देना चाहते। नून लीग के वकील आजम तारड़ ने बताया, लाहौर में हालात कशीदा हैं। डिप्टी स्पीकर ने आज शाम इजलास बुलाया, लेकिन असम्बली स्टाफ डिप्टी स्पीकर का हुक्म नहीं मान रहा। लगता है आज भी वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने करार दिया, आज अहम केस सुन रही हैं, कोशिश है इसे निपटाया जाए। पंजाब असम्बली का मामला सियासी तौर पर हल करने की कोशिश करें। अदालत पर इल्जाम लगाया जा रहा है, फैसला नहीं कर रही। एक तरफा फैसला कैसे दे सकते हैं? पंजाब के हवाले से फिलहाल मुदाखलत नहीं कर रहे। कोई मसला है तो दरख्वास्त दें। समाअत के आखिर में एडवोकेट जनरल पंजाब से अपडेट लेंगे। और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का मौखर इजलास आज शाम 7:30 बजे तलब कर लिया गया है। कायदे ऐवान के लिए चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पंजाब असम्बली इजलास बुलाने के मामले पर सेक्रेटेरिएट के सीनियर अफसरान का इजलास हुआ। ज़राए का कहना है, इजलास में ये बात सामने आई है कि पंजाब असम्बली के गजट के बगैर इजलास तलब नहीं किया जा सकता। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास 16 अप्रैल को हो सकता है। पहले इजलास बुलाने के लिए डीजी पार्लिमानी अमूर और स्पेशल सेक्रेटरी को नोटिफिकेशन जारी करना होगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा या नहीं होगा, कंफ्यूजन बरकरार है। तर्जुमान डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं असम्बली इजलास आज ही होगा, जबकि तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ ने असम्बली इजलास तलब करने की तरदीद कर दी है। कहते हैं डिप्टी स्पीकर की तरफ से आज इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। चीफ जस्टिस के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक असखुद की समाअत जारी है। पीटीआई के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, MQM, TLP, जमात इस्लामी, राह हक और बाप पार्टी पार्लिमान का हिस्सा है मगर फरीक नहीं। खाबर शाह हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। खाबर बताइएगा इस बारे में। खाबर हमारे साथ होंगे, आप बताएं अदालत को क्या क्या? डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बदनीयती पर मबनी है और गैर आईनी है। आर्टिकल 5 के तहत इन्हें गद्दार कहा गया है। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से आर्टिकल 95 और 59 की तशरीह की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक असखुद नोटिस की समाअत जारी है। पीटीआई के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा है कि MQM, TLP, जमात इस्लामी, राह हक और बाप पार्टी पार्लिमान का हिस्सा है मगर फरीक नहीं है। और आपको बताएं कि स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक आज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पाकिस्तान में हर शख्स पर लाजिम है कि आइन और कानून की ताबेदारी करे। बाबर अवान की जानिब से ऐसा कहा गया, हर शख्स आइन और कानून के ताबे है। शहरियों पर लाजिम है कि वो रियासत के साथ वफादार हों। जो बाहर से पाकिस्तान आते हैं उन्हें भी हुकूक हासिल हैं। दीगर ममालिक के आइन में ऐसे हुकूक नहीं दिए गए। क्या ये स्पीकर की रूलिंग का पस मंजर बयान कर रहे हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से यह सवाल किया गया, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि जी जनाब, यही पस मंजर है तो आप फिर लाजिम है कि इसका हतमी नतीजा बता दें। अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमा बुनियादी हुकूक का नहीं है। बाबर अवान की जानिब से यह कहा गया, तमाम शहरियों पर लाजिम है कि रियासत के साथ वफादार रहें। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात में कोई फाइंडिंग ऐसी नहीं जो सामने आई हो। चीफ जस्टिस की जानिब से यह इस्तफसार किया गया
کیا اسپیکر حقائق سامنے لائے بغیر ایسی رولنگ دے سکتا ہے؟ یہ آئینی نقطہ ہے جس پر عدالت نے فیصلہ دینا ہے۔ کیا اسپیکر آرٹیکل 95 سے باہر جا کر رولنگ دے سکتا ہے، جو کہ ایجنڈے پر نہیں ہے؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا اسپیکر کی رولنگ کا دفاع لازمی کریں، لیکن ٹھوس مفاد پر کیا جائے۔ آپ کو 3 راستے بتائے گئے، بابر اعوان کی جانب سے یہ کہا گیا راستے ہمیں نہ بتائیں، راستے ہم خود نکال لیں گے، آپ حقائق بیان کریں۔ چیف جسٹس اور بابر اعوان کے درمیان میں یہ مکالمہ ہوا ہے اسپیکر کی رولنگ سے متعلق۔ از خود نوٹس کی سپریم کورٹ میں سماعت اس وقت جاری ہے اور بابر اعوان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کی تابعداری کرے۔ ہر شخص آئین اور قانون کے تابع ہے۔ شہریوں پر لازم ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ وفادار ہوں۔ ریاست کی وفاداری سے ہٹنے والا غدار بن جاتا ہے۔ سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل شاخاور کہتے ہیں سازش میں غیر ملکی فنڈنگ کا نقطہ بہت اہم ہے۔ پیسے لینا ثابت ہو جائے تو فوراً فنڈنگ پر پارٹی پر پابندی لگ جاتی ہے۔ اگر بیرونی فنڈنگ سے سازش ہوئی ہے تو حکومت کیس عدالت لے جائے۔ کوئی اگر اس کو ریاست کی وفاداری سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہی از ناٹ لائل ٹو دا اسٹیٹ۔ اگر لائل ٹو دا اسٹیٹ نہیں ہے تو پھر تو وہ غدار ہے۔ تو ایک بات جو سینسیٹیو یہ ہے کہ ایک اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو اگر آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا اور اگر گورنمنٹ کے پاس ایسی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ کسی فورن ملک کے ایما کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی یا گروپ آف پولیٹیکل پارٹیز وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے پیسے بھی لیے، آفیشلی بھی کہا گیا کہ ان کو پیسے بھی ریسیو ہوئے، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سیدھا ایک کام ہو سکتا تھا۔ وہ تھا الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک پروویژن ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی فورن ایڈیڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اگر اس کی کریڈیبل انفارمیشن یا ایسے مواد اور ثبوت موجود ہیں تو وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو یا گروپ آف پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ بین قرار دے کے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران بدنظمی، اسد عمر کے بعد فواد چودھری کے بات کرنے پر صحافی مطیع اللہ جان الجھ پڑے۔ کہا پہلے سوال کا جواب دیا جائے پھر فواد چودھری بات کریں، جس پر فواد چودھری نے کہا کہ پہلے وہ اپنی بات مکمل کریں گے، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، آئیں مقابلہ کریں۔ چودھری صاحب جی ابھی یہ جو اسٹیٹمنٹ آف نہیں بعد میں کمانڈو صاحب ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس یار بات کرنے دو نا، بات کرنے دو نا۔ نہیں ہوگا پہلے میں بات کروں گا پھر کریں گے، پہلے میں کروں گا پھر ہوگا۔ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہم نے جمع کرائی ہے، یہ کرائے پہ آتے ہیں لوگ اس طرح کے۔ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جو ہے وہ ہم نے کیا ہے اور ہم نے میں جانتا ہوں نکلے ہوئے آدمی ٹھیک ہے کہ زبردستی آپ کہیں گے پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے پھر سوال ہوتے ہیں۔ صحافی نہیں ہو تم یوٹیوبر ہو، تم سیاستدان یوٹیوبر ہو، میں سیاستدانوں میں ووٹ لے کے آتا ہوں۔ اس بات پہ معافی مانگوں، یہ کرائے کے نہیں ہو تم، میں بتاؤں تم کس سے پیسے لیتے ہو؟ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی پے رول پہ رہے ہو تم ساری عمر۔ چھوڑنا نہیں ہے، اس کو کنکلوژن پہ جانا چاہیے کیونکہ اب اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ وہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ سوال کا جواب دے دو۔ وزیر اعظم نے بھی اپنے سوال میں یہ کہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی پارٹی میں اپوزیشن کو مدعو کیا مگر وہ نہیں آئے کیونکہ انہیں مداراجات کا علم تھا۔ مریم نے کہا مراسلہ جعلی ہے، دلیل دی کہ سفارتکار راتوں رات تبادلہ کر دیا گیا، اگر وہ گوگل کر لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا۔ مریم بی بی نے یہ جو مراسلہ ہے یہ جعلی ہے، دلیل یہ پیش کی کہ وہ جو ایمبیسڈر پاکستان کے تھے جو واشنگٹن کے اندر ان کا راتوں رات تبادلہ کر دیا گیا، اگر وہ گوگل ہی کر لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ تبادلہ جو ہے یہ آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے اس کا اعلان ہو چکا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا قومی سلامتی کمیٹی، اس میں میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ کوئی بھی اور اپوزیشن کا لیڈر وہاں پر موجود نہیں تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے تھے اس میں سے ایک فیصلہ یہ ہوا تھا
کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے رکھا جائے. اس قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر زیادہ لوگوں کو ہم بلانا چاہتے ہیں تو اسمبلی کا ہال جو ہے اس کی اجازت دے دی جائے. اس کے لیے خصوصی اجازت لینی پڑتی ہے. 150 سے زیادہ اپوزیشن کے ایم این ایز موجود تھے. 1 سے زیادہ دفعہ اس قرارداد کے اوپر ووٹنگ ہوئی. باشگاف نعرے لگا کر انہوں نے مسترد کیا کہ اس ہال کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ کہنا کہ صرف میاں شہباز شریف کو بتایا گیا تھا اور کسی کو بتایا نہیں گیا، اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا. جس وقت یہ سوال سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا کہ آپ پارلیمان کی بریفنگ میں کیوں نہیں گئے تھے، تو پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ دوسروں کو انویٹیشن نہیں تھا اور یہ آخری منٹ پہ دیا گیا تھا. میاں صاحب آپ آئے اس لیے نہیں تھے کہ آپ کو مندرجات کا معلوم علم. اور عوام ہمیشہ ملک کی خود مختاری اور جمہوریت کے مضبوط ترین محافظ ہوتے ہیں. عوام کو ملک کی خود مختاری اور جمہوریت پر سب سے بڑے حملے کا دفاع کرنا ہوگا. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی طاقتوں نے حملہ میر جعفروں اور میر صادقوں کی مدد سے کیا. نون لیگ کی رہنما احسن اقبال کا پی ٹی آئی پر وار. کہتے ہیں عمران خان نے غیر قانونی فنڈنگ کی سزا سے فرار کے لیے پاک امریکہ تعلقات داؤ پر لگا دیے. امید ہے سپریم کورٹ آئین کی بالادستی قائم کرے گی اور آئین شکن جیل جائیں گے. پاکستان کے آئین کی بالادستی کو بحال کرے گی. جو آئین شکنی کا مرتکب ہوا ہے انہیں فوری طور پہ جیل بھیجنے کا حکم صادر کرے گی. وہی ایمبیسڈر ڈونلڈ لو اگر 7 مارچ کو آپ کی حکومت کو دھمکا رہے تھے کہ 15 مارچ کو وہ آپ کے امریکہ میں سفارت خانے میں کی نوٹ سپیکر کیسے تھے، یکا یک جب تحریک عدم اعتماد میں آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، جب امریکہ سے خبر آتی ہے آپ کی منی لانڈرنگ کے خلاف تحقیقات ہو سکتی ہیں، آپ کو اچانک اپنے دفاع میں امریکہ کی سازش تھیوری نظر آ جاتی ہے. کل کو وہ کہہ سکے امریکہ کی حکومت یہ جو میری تحقیقات ہو رہی ہیں اسی سازش کے نتیجے میں کی جا رہی ہے. پاکستان کا اکنامک پارٹنر امریکہ، آپ نے پاکستان امریکہ تعلقات کو بھی احتساب سے بچنے کے لیے داؤ پہ لگا. اپوزیشن قیادت کا ہنگامی اجلاس دوپہر 2:30 بجے طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس میں سیاسی صورتحال اور نگراں حکومت کے امور زیر غور آئیں گے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کا کہنا ہے کہ آج شام کو طلب کیا گیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ضرور ہوگا. نذیر بھٹی سے مزید جانیں گے. نذیر بتائیے گا اس بارے میں مزید کیا کہنا تھا ان کا؟ جی، اس وقت پنجاب میں ایک بحران پھر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آفس کے درمیان جو ہے وہ تھن گئی ہے. دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں. اسپیکر نے کہا ہے کہ اجلاس نہیں ہے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رات کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اجلاس ہے اور اجلاس ہر صورت ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا کہ گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے، جبکہ سیکریٹری اسمبلی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ گزٹ نوٹیفیکیشن کے بغیر کوئی اجلاس جو ہے وہ نہیں طلب کیا جا سکتا. لہذا اجلاس کی تاریخ وہی 16 اپریل ہے جو کہ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اجلاس ہوگا. ابھی تک یہ مسئلہ جو حوال نہیں ہو رہا. دوسری طرف اپوزیشن کے ممبران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اچھا یہ بتائیے کہ اسپیکر آفس ڈپٹی اسپیکر سے تعاون نہیں کر رہا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے وہ تعاون نہیں کر رہا ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ، اور ڈپٹی اسپیکر کے پاس اس وقت اسمبلی کے تمام اختیارات جو ہے نا وہ ہیں. چونکہ اسپیکر جو ہے وہ خود امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے، لہذا انہوں نے اپنے تمام اختیارات جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کو تفویض کیے ہیں اور سیکرٹری اسمبلی اور اسمبلی سٹاف جو ہے وہ ان سے تعاون نہیں کر رہا. یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہے. اب کیا آگے ہوتا ہے، اور اس سے لگتا ہی ہے کہ آج پھر ہنگامہ آرائی ہوگی اور اسمبلی کے اندر کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا، میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، اور یہی صورتحال لگتی ہے کہ جب 3 بجے اپوزیشن ارکان یہاں آئیں گے، چونکہ اسپیکر کا جو اجلاس ہے طلب کرتا ہے وہ 7:30 اسپیکر آفس کی جانب سے کیا موقف سامنے آ رہا ہے؟ اسپیکر آفس کا جو ہے نا وہ یہ کہنا ہے کہ جب تک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو کوئی سادہ کاغذ کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا جا سکتا. جبکہ ڈپٹی اسپیکر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عملہ جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا. لہذا دونوں اس وقت آمنے سامنے ہیں اور سیکرٹری اسمبلی جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے.
اور ادھر سے جو ہے اسپیکر آفس جو ہے اس کی نمائندگی جو ہے وہ سیکرٹری اسمبلی ہی کر رہے ہیں. یہ صورتحال جو ہے وہ بہت تشویشناک اس وقت. ٹھیک ہے نذیر، تفصیلاً آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں شامل کریں گے ایک بریک. براہ راست یہ چلیں گے آپ کو سپریم کورٹ کے باہر نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب گفتگو کر رہی ہیں. لیکن پھر صحافیوں کو ان جنرل جو کہا گیا کہ پیسے کھاتے ہیں، اور صحافیوں کی اصلیت میں جانتا ہوں، اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان کی بھی میں شدید مذمت کرتی ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت آئین شکنوں کے خلاف مقدمے پر سماعت جاری ہے، لیکن وہ آئین شکن جنہوں نے آئین کے اوپر حملہ کیا ہے وہ ابھی بھی ریاستی طاقت کو استعمال کر کے، ریاستی وسائل کو استعمال کر کے اپنے اقتدار اور اپنی کرسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور جس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ شکست کھا چکے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، تمام پاکستان کی نظریں اس وقت 22 کروڑ عوام کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، اور آئین شکنوں کو بھی پتا ہے جنہوں نے آئین پر حملہ کیا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی عمران خان صاحب کا بیان آ رہا تھا کہ کمیشن بنا دے، لیٹر گیٹ کمیشن. یہ تماشے، یہ ڈھونگ، اس کو بند کریں. جو جعلی خط کا فلوپ سین ہوا ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ کوئی خط تھا ہی نہیں. اور میں ان لوگوں کو بھی کہتی ہوں جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں، وہ چند حضرات، کہ کوئی بیرون ملک سازش ہوئی ہے. بیرون ملک سازش کا عمران خان صاحب کو 7 مارچ کو پتہ چل گیا تو 3 اپریل تک کا انتظار کیسا؟ بیرون ملک سازش کا اگر 7 مارچ کو پتہ چل گیا تھا تو 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کو اسپیکر آفس نے جمع کیوں کیا؟ اگر 7 مارچ کو بیرون ملک سازش کا پتہ چل گیا تھا، جو بیرون ملک سازش کرنے والوں نے پاس بلا کر بتائی تھی کہ ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو پھر موشن کو پارلیمنٹ میں لے کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اور اگر بیرون ملک سازش کا پتہ چل گیا تھا 7 مارچ کو، تو 3 اپریل کو ووٹنگ کرانے کے لیے سیشن بلایا گیا. انہوں نہیں بلایا. ان کو اس بات کا خیال تھا کہ شاید اپوزیشن کے پاس اکثریت پوری نہ ہو، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا اس دن، ووٹنگ والے دن، کہ 197 لوگ اپوزیشن بینچز پہ ان کے خلاف ووٹ دینے بیٹھے ہیں، تو ان کو بیرون ملک سازش یاد آ گئی. بیرون ملک سازش اگر ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے، پوری جماعت نے فورن فنڈنگ کے ذریعے پیسے منگا کر ملک کے اندر بیرون ملک سازش کر کے ملک کو بے روزگار کیا، عوام کو بھوکا کیا، عوام کو غریب کیا، عوام کی روٹی چینی، عوام کا آٹا چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار کی، کشمیر فروشی کی. یہ ہوتی ہے بیرون ملک سازش. تو اگر لیٹر گیٹ کمیشن بنانے کی درخواست کی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کمیشن بنے گا، اور پاکستان کی عوام بنائے گی، اور بتایا جائے گا اس کمیشن میں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے اپنے دستخطوں سے پاکستان کے عوام کی چینی چوری کی، بجلی چوری کی، گیس چوری کی. آج وہ لوگ جو پہلے الیکشن میں گئے تھے. اور 2 سوال ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا جو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہے، وہ جو آفس ہے، وہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اگر آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور ہر چیز جو ہے اس کو ہٹا کے، جو بس ان کے سامنے نو کانفیڈنس آ گئی اگر، تو انہوں نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مٹیریل ہے جس کی بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ نو کانفیڈنس موو ان کانسٹیٹیوشنل ہے؟ یہ 2 بنیادی سوال ہیں جو اس وقت عدالت کے سامنے ہیں. اور تیسرا جو نقطہ ڈاکٹر بابر اعوان نے آج صبح عدالت کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جو آئین ہے وہ ایز اے ہول پڑھا جائے گا یا صرف اس کے چند آرٹیکلز کی آپ نے تشریح کرنی ہے.
جس پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ نہیں آئین کو ہمیشہ ایک پورا ایز اے ہول انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اب اس نقطے میں کیا ان کی بات ہے, کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جو آرٹیکل 63A ہے وہ بھی آئین کا حصہ ہے. اگر آپ آرٹیکل جو ہمارا نو کانفیڈنس موو کا آرٹیکل ہے, اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے کہ نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشنل ہے, تو پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آرٹیکل 63A کی وائلیشن ہوئی یا نہیں ہوئی. کیا لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اکٹھا کیا گیا, ان کی خرید و فروخت کی گئی, ان کو سندھ ہاؤس میں اٹھا کے رکھا گیا؟ ایک نقطہ تو یہ ہے. دوسرا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ کیا آپ آئین کے کچھ آرٹیکلز کو اس کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیں گے اور دوسرے آئین کے آرٹیکل جو ہیں ان کے اوپر آپ کھول لیں گے آنکھیں؟ تو یہ ایک نقطہ ہے جس کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ مٹیریل کیا تھا جس کے اوپر ڈپٹی اسپیکر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ نہیں بنتی, وہ مٹیریل ڈاکٹر بابر اعوان نے پیش نہیں کرنا. اگرچہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کیمرہ اس کو کر لیں, لیکن اس کا جو بنیادی مٹیریل جو آئے گا وہ یا اٹارنی جنرل صاحب پیش کریں گے اور یا پھر وزیر اعظم صاحب کے وکیل جب یہ اپنا آرگومنٹ شروع کریں گے تو وہ تب عدالت کے سامنے رکھیں گے, اور وہ بھی تب رکھیں گے جب عدالت نے ان کو اجازت دی. گو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج جس طریقے سے یہ پروسیڈنگ چل رہی ہیں یا جس طریقے سے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے, ہمیں اصل معاملہ جو پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سٹیبلٹی جلد از جلد آنی چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم بڑھنا چاہیے. آج ڈالر آپ دیکھیں کہ سارے معاملے کے میں جو ہے وہ 186 روپے پر پہنچ گیا ہے, کیونکہ کوئی اس وقت سٹیبلٹی نہیں ہے اور ایک اکانومی کی جو سچویشن ہے وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے. جتنا عدالت کے اندر ایک تو یہ معاملہ طویل ہوگا اور دوسرا پھر اگر عدالت کے فیصلے کے نتیجہ جو بھی نکلے گا, اگر ملک میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہماری معیشت جو ہم نے بڑی مشکل سے سنبھالی تھی, ہم نے تیل کی قیمتیں کم کی, ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کی, اس کے بعد جو جابز کریٹ کی, وہ سارا جو ہم نے گینز دیے تھے وہ تیزی سے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی کی طرف جانے کا واحد طریقہ جو ہے وہ الیکشنز ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ پٹیشن کیا ہے, سب سے پہلے نون لیگ کا یا اپوزیشن کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے جی الیکشنز ہونے چاہیے, ملک میں حکومت جانی چاہیے. حکومت چلی گئی ہے, الیکشنز جو ہیں وہ ہونے ہیں. اب مثال کے طور کے اوپر اگر آپ اب یہ اور اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے, اب پٹیشن کیا ہے کہ نہیں یہ اسمبلی صحیح ڈیزالو نہیں ہوئی, آپ اس کو ریسٹور کریں, ہم نو کانفیڈنس لائیں گے پھر حکومت بھیجیں گے. تو یعنی ایک بے تکی بات ہے جس کے اوپر یہ ساری اپوزیشن اس وقت پھنسی ہوئی ہے. میں اپوزیشن سے بھی کہنا چاہوں گا ملک کا بھی خیال کریں. مجھے پتا ہے کہ آپ کا اپنے پاؤں تک ہی صرف دھیان ہے, اس سے آگے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے ملک کو اسٹیبلٹی جلد از جلد استحکام کی طرف, سیاسی استحکام کی طرف اگر ہم نہیں لے کے آئے تو ملک کی معیشت جو ہے اس کو شدید نقصان ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جلد از جلد سیاسی استحکام کی طرف واپس آنا چاہیے. جی میڈم سوال کر رہے ہیں سر, یہ فرح خان کے حوالے سے سوال کروں گی. ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں, اور جبکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ. فرح خان کون ہے؟ پوچھ کر نہیں کہہ رہی, خاتون اول کی دوست بھی جو بنی گالا میں بھی رہی ہیں, اور خاتون اول کے اپنے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت میرا خیال ہے مجھے روزانہ کوئی 3-4 ہزار لوگ ملتے ہیں. میں 90,000 لاکھ ووٹ لے کے آتا ہوں, میرے بہت سارے دوست ہیں. تو مطلب میں نے جواب دینا ہے, مثلا اگر میں یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے تو اس کی حرکتوں کا جواب میں نے دینا ہے. سر یہ آج سپریم کورٹ میں ہوا, کیا ہوا ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سپریم کورٹ میں دیکھیں, جب بھی ہم لوگ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے آپ لوگوں سے کو میرا تعلق جو ہے کچھ سال 1.5 سال کا نہیں ہے, بڑا پرانا ہے. ہمیشہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد کوشچن آنسر ہوتے ہیں. تو جب ایک تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان میں سے صحافی, اور اب تو جو ہر بندہ جو یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیو بناتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی صحافی ہوں. ابھی ہمیں کیٹیگرائزیشن کی نہیں سمجھ آتی کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہا. بہر 2 لڑکے ہیں, ایک لڑکا ہے جو PMLN کا ملیحہ ہاشمی ہماری اینکر ہیں, صحافی ہیں,
ان کو انہوں نے پرسوں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ان کو گالیاں نکالی. تو اس کو میں نے کہا کہ جب تک آپ ملیح ہاشمی سے معذرت نہیں کرتے میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. میرا ایک عورت تھی, ایک تو ویسے ہی آپ کو پتا خواتین کم ہیں صحافت میں بھی, وکالت میں بھی, اور پھر اس طرح کا ماحول بنا دیا جائے کہ وہ کام ہی نہ کر سکیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے سوال کا میں جواب نہیں دیتا جب تک آپ اس سے ملیح سے معافی نہیں مانگتے. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے کسی صورت پریس کانفرنس آپ کی بات نہیں سننی, پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دیں. اب وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گرما گرما ہے, نہیں کو ہو جاتی ہے. اچھا سر, آپ یہ کہتے ہیں یوٹیوبر جو ہیں, آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ڈیفائن کریں گے کہ یہ جرنلسٹ ہے, نان جرنلسٹ ہے, یہ یوٹیوبر ہے, یہ صحافی ہے؟ اس کا کون ڈیفائن کس سے معافی مانگے گا؟ کون ڈیفائن کرے گا؟ آپ بتا دینا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خاتون سے معافی مانگے, تو آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں کیوں نہیں مطالبہ کر سکتا, میرا تو خیال آپ کو کرنا چاہیے. آپ پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں, اگر کسی پریزیڈنٹ رہے ہیں اور آپ نے خواتین کے ووٹ بھی لیے ہیں, کسی بھی جگہ کے اوپر اگر خاتون سے بدتمیزی ہوگی, صحافی کسی خاتون صحافی سے ہوگی, اب یہ ساری جو ہماری بچیاں جو ہیں یہ کر رہی ہیں, ان کو اچھا ماحول دینا آپ کا فرض ہے. اگر آپ خود ہی اس طرح سے ان سے شروع کر دیں گے تو نامناسب ہے. میرا خیال آپ کو معذرت کرنی ہے. فواد چوہدری صاحب, وزیر اعظم یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں, ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, ہمیں بار بار سر ہمیں تو بڑا احترام, انہیں بار بار بلاتے ہیں. اگر وہ صحافی نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم کیوں بلاتے ہیں؟ اور دوسری بات, فرح خان کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی دوست کا, وہ ہم نے دیکھا ہر موقع پہ خاتون اول کے ساتھ ہوتی ہیں, ہر ویڈیو میں, ہر جگہ پہ. تو پھر کس طرح یہ آپ پہلے تو الزام لگاتے تھے کہ وہ دوستوں کو نوازتے ہیں, تو یہاں پہ آ کے کوئی رول چینج؟ خاتون ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ اگر فرح خان جو ہے وہ 3 سال سے مریم بی بی کو پتا تھا, تو مریم بی بی نے ان کے اوپر اپنی جو شہادتیں ہیں وہ کیوں چھپائی رکھی؟ کیونکہ پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ جرم ہو رہا ہے تو آپ خاموش نہیں رہ سکتے. تو جس کو بھی پتا تھا کہ وہ یہ کر رہی ہیں تو آپ کو ایویڈنس لانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ایویڈنس آپ کے پاس ہے, عدالت, اب تو ہم حکومت میں بھی نہیں ہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو انیشیٹ پروسیس اگینسٹ us. تھینک یو. آج چودھری کی گفتگو آپ ملاحظہ کریں تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ آرٹیکل 63 کی وائلیشن ہوئی یا نہیں. اصل چیز ہے کہ پاکستان میں جلد استحکام آنا چاہیے. دوسری جانب مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کریں, اس کی کلیریفیکیشن دیں, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 197 اراکین پارلیمان کو جو ترجمانی کرتے ہیں, جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو, ان کو غدار کہا ہے, تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی نہ خط تھا اور نہ کسی قسم کی بیرون ملک سازش کی کوئی ثبوت موجود تھا. یہ تماشا اب بند ہونا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ بھی جو فیصلہ کرے گی وہ آئین کی حفاظت کا فیصلہ ہوگا, اور آئندہ کوئی بھی شخص اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, اپنی لوٹ مار سے نظر ہٹانے کے لیے, اپنی چوری سے نظر اور پردہ ڈالنے کے لیے, اپنی چوری اور اپنی لوٹ مار پہ کوئی آئین شکنی کرنے کی جرت نہیں کرنے گا. عبرت کا نشان بنانا چاہیے عمران خان صاحب کو اور لا منسٹر کو, اور وہ تمام لوگ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر جو اس سازش میں ملوث تھے, ان سب کو گرفتار کیا جائے, ان سب کو آرٹیکل 6 کے. مریم اورنگزیب گفتگو کر رہی تھی, یہاں شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت. چیف جسٹس نے کہا نیشنل سیکیورٹی کونسل اجلاس کے منٹس کدھر ہیں؟ ڈپٹی اسپیکر نے کس مباد پر اختیار استعمال کیا؟ عدالت کے سامنے حقائق کی بات کریں. بابر اعوان نے کہا سفارتکار نے دوسرے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا پیغام ایمبیسی کے ذریعے ہیڈ آف مشن, ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور دفاعی اتاشی کو پیغام دیا. ہمارے سفارتکاروں کی بیرون ملک ملاقات کے بعد 7 مارچ کو مراسلہ آیا. مراسلے میں 4 چیزیں سامنے آئیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت زیادہ تفصیلات نہیں دے سکتا. فورن آفس نے مراسلات دیکھ کر وزیر اعظم, وزیر خارجہ سے میٹنگ کی. کابینہ میٹنگ سے متعلق ڈی جی نے مراسلے پر بریفنگ دی تھی. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।